तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। आज हम सुनेंगे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की ज़बानी से। तो चलिए हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामतें, उनकी अज़मतें सुनते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तन्हा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे। हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है। वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा, तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफ़ा के करम के वो दरिया बहाए। अल्लाह अकबर। बैठे गुजर रहे थे कुछ लोग, आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फ़ायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा जरा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किस में हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली और निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आग के अंगारे तेज थे, दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी, आग छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाज की है। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं, इनके दर की सखावत की बात कौन करे? कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये, सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है। और यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना। हाँ, उठते बैठते नबी की नातें पढ़ा करो। न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कह दे, कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना तो झूम के कहा करोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लूं, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? इजाजत हजरत, पूरी इजाजत। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे बोले या मोईन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें मेरे गरीब नवाज, मेहरबानी करो। आपके दरबार में ना आपके एक मुरीद थे, बड़े गरीब थे, बैठे हुए थे। एक ताजिर आया, उसने आके ना आपके मुरीद का गिरेबान पकड़ा,
آپ کے سامنے وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا غریب نواز غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کا قرضہ کیسے دے پاتا، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے۔ اس نے کہا نہیں آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا، یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا بارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا، یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد۔ گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، ہم اتنے بھی تو لاوارث نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے، ہم بھی کوئی وارث رکھتے ہیں۔ مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، آپ نے ڈھیر لگا دیا سونے کا، اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو۔ اس نے پیسہ اٹھانا شروع کیا، وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا، زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اب یہ جو تھے سرکار غریب نواز کے مرید، مگر یہ شرمندہ رہنے لگے تھے، دوستوں کے سامنے گریبان پکڑا گیا تھا۔ اگر کوئی ان میں کا دربار بازار میں مل جاتا تو خود بخود ایٹومیٹکلی گردن جھک جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کہیں مل جائے تو شرم آئے گی نا بات یاد کر کے۔ یہ سوچ کے شرمندہ ہو جاتے تھے، روتے رہا کرتے تھے، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا تو غصہ نہ کیا کرو، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے نا تو پھر اپنے آپ کو کوسا نہ کرو۔ آؤ بتاؤں، ایک اللہ کے ولی مجذوب تھے، گزر کے جا رہے تھے، جب راستے سے گزرے نا تو ان کی چپلیں جو لکڑی کی یا جس چیز کی بھی تھی، گزر کے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، اب جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا۔ مجذوب تھے، دیوانے تھے، بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے۔ ایک خاتون بیٹھی تھی دروازے پر، اس کے جیسے آپ کا پیر پڑا نا پانی میں، چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ گئے۔ اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا، جیسے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا اس جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ اس کا محبوب اٹھا، عاشق اٹھا اور جا کے اس نے اللہ والے کے منہ پہ تماچا مارا۔ جیسی تماچا مارا نا، اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں بولا، گردن جھکا کے آگے چلے گئے۔ جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے، دکاندار کی نظر پڑ گئی، ارے حضرت آ رہے ہیں۔ اس نے بلایا، بیٹھایا، گرم دودھ کا پیالہ دیا، کہنے لگے حضرت پی لیجئے۔ آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے واہ رے مالک تیری قدرت ہے، کہیں تماچے کھلاتا ہے، کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا ہے، کہیں تماچے کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا، اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے کہ ٹھہریے ٹھہریے، آپ فرماتے کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو جس نے تماچا مارا ہے تم نے اس کو بددعا دی ہے؟ کہا میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اوپر چھت پہ چڑھا، پیر پھسلا، زمین پہ گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پکڑ کے لے گئے۔ کہا تم نے بددعا کی تھی؟ اللہ والے کہتے ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ تو صحیح یہ مرا کیسے ہے؟ آپ کو چلا لایا، کہتے سنو سچ پوچھنا چاہتے ہو تو اب سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچڑ اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑا، اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا، اس کو گوارا نہ ہوا، اس نے اٹھ کے میرے تماچا مارا۔ کہا جب اس نے میرے تماچا مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئی ہے۔ کہا جب اس کے کیچڑ سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور جب اس کے تماچے سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے، کہانی یاروں کی ہے، تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا، اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا۔
ہاں صاحب کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی تکلیف دے تو پھر اسے کوسا نہ کرو، اس کے قصے کہانیاں مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا کرو۔ ہم بدلہ لیں گے اپنی طاقت سے لیں گے، اور جب رب بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا۔ معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ توجہ ہے اس نے کیا کام کیا تھا؟ اکٹھے بھر لیے، جیب میں زیادہ لے لیے جتنا اس کے۔ یہ بات تو یاد ہے نا غریب نواز کی چوکھٹ، زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے، اس سے زیادہ لے لیے، چلا گیا۔ اب یہ رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہیں اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے؟ آقا کہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ وہ نبی جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے۔ یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا احساس ہم سے پہلے ہوتا ہے، پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گنبد خضرا میں غافل ہوگا؟ خدا کی قسم بس وہ مہلت دیتا ہے، مان جاؤ مان جاؤ۔ اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھچتی ہے، اور جب رسی کھچتی ہے تو پھر سمجھو تو سخی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الہما قہر ہے اے غوث، وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے۔ اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا۔ بے شک۔ وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی، اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن جو پیسے قرض لینے آیا تھا نا، چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنی چادر اتار دی، اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا، پورا ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے، اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی، میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے۔ تو غریب نواز کہتے ہیں سن، یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا، ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں۔ ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں، وہ ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے؟ ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا، تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا؟ کہا حضور پھر کیا؟ کہا تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا، اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے۔ کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا چادر لپیٹی، اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا، یہ گیا، اس نے جا کے چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے۔ جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ بھی جمع گئے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا، اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی۔ جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں، اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے، آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے۔ اتنا سننا تھا، گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے؟ یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں، کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے جا واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا، اب تو اجازت دے دو، اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزارو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی، اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی۔ یہ ہے غریب نواز۔ اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو، ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے، وہ غریب ہے، تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو۔ تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے، تم نے دے دیا، 10 دن لوٹ کر کے آئے، تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے، وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی، اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ، 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہو لی ہیں،
वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुजूर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला ने हम तमाम हज़रात को ये तकरीर बयान सुनाए। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, और आप हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।